जो हम करते हैं। मेरी मर्जी, मुझे ऐसा सही लगा, मुझे ये ठीक लगा, मैं तो यही कर सकती हूँ, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ। अल्लाह ने नहीं कहा अमला तेरी मर्जी का, नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अमला सोलिहा या अमला आहसन, आहसना अमला। ये आपने कभी नोट की है ये बातें? हमारा तो कोई हाल ही नहीं, हम तो कहते हैं मैं इतना ही कर सकती थी, कुरान पढ़ के रख दिया। समझना, उससे तज़किया तहारत लेना, ये मौलवियों का काम है। माँ तो नहीं जाना, माँ तो जाना ही नहीं, मैं तो हामद के घर ही रहना सारी जिंदगी। इसलिए हम अमल करते हैं ना, जो हामद की मर्जी, हामद की मर्जी का अमल या ससुराल की मर्जी का अमल, अमल सोलिहा की फिक्र नहीं होती, हसना अमल की फिक्र नहीं होती ना। देख लें आज हमारा ये हाल है कि नहीं। सिर्फ हम वो उतना अमल करेंगे जितना मुझे हामद ने इजाजत दी है, जितना मेरे घर वालों ने इजाजत दी है। आसन और साले की मुझे नहीं पता, मैं तो अमल कर दिया बस। है आपने अस्तगफिरुल्लाह, आप सोचिए अल्लाह को आपने क्या समझा हुआ है? अल्लाह का कोई स्टैंडर्ड नहीं, अल्लाह की कोई खुशी कोई नहीं, अल्लाह की खुशी मयार अल्लाह का कोई नहीं। इतना आपने अल्लाह को समझ लिया हुआ, जो भी मैं करके रख दिया अल्लाह ने कबूल कर लिया, इतना आपने अल्लाह को समझा हुआ। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह है। और फैशन जहाँ करने होते हैं, नहीं अप टू डेट हो, लेटेस्ट डिजाइन हो, है फैशन इतना हम गूगल करके सर्च करके रिवाज देख के डिजाइन देख के करते हैं। तो अल्लाह भी तो कह रहा है मेरा डिजाइन देख, मेरा डिजाइन क्या है, आहसन अमला है। कुरान से अल्लाह ताला कहता है गूगल करके देख मेरा स्टाइल अमला सोलिहा। वो मैं पता है अल्लाह का कोई स्टाइल है, कोई अल्लाह का डिजाइन है, कोई अल्लाह का स्टैंडर्ड है, नहीं पता। इसलिए कि शैतान ने हमें दुनिया में इतना घुमाया हुआ है, इतना लगाया हुआ है, इतना हमें दुनिया में उसने रुलाया हुआ है, हमारे पास टाइम ही नहीं। वो जो पीछे हमने आज पढ़ी है, अब टाइम ही नहीं अल्लाह के साथ कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्टेटस, कोई क्वालिटी, कोई कोई कहते हैं ना स्टाइल, वो पता ही नहीं। यही तो अल्लाह बता रहा है, अभी भी वक्त है, अल्लाह हमें जगा रहा है। मैं आपको बताऊं, तौबा कर ले, तकवा वाला तज़किया और तकवा वाला बन जा, अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार बन जा। अमल अपनी तरफ से ना कर, जो हमारी बचपन से हमारी, मैं तो कहती पता नहीं कब ये पत्थर टूटने हैं, कब हमारे अंदर से ये चीजें निकलेंगी कि मैंने अपना अमल अपने मुताबिक करना है। अल्लाह कहता है कोई अमल अपने मुताबिक ना कर, जो भी अमल करना है उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में अमल कर, तो वो अमल जो है अमल हसना होगा, तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, या फिर अमल सोलिहा होगा तो अल्लाह उसको कबूल करेगा। आगे आप समझ रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है फउलाइका यदखुलूनल जन्नह। देखिए दुनिया में अल्लाह गारंटी दे रहा है, हम तो अमल करके भी ना शक में ही रहेंगे, एक कुरान में शक और एक अपने अमाल में शक और अपने हाल में शक। अमल करके कहेंगे पता नहीं अल्लाह मेरा पड़ा कबूल करेगा, जे कबूल कर ले ते जन्नत दे दे, ते माफ कर दे, जे ते में हम बैठे रहते हैं। इसलिए कि हम अल्लाह के स्टैंडर्ड, अल्लाह के मयार और जो अल्लाह का डिजाइन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना, उसकी पैरवी के बगैर अमल करते हैं ना, तो फिर हम शक में ही रहते हैं। अल्लाह क्या कहता है, शक ना करो ना कुरान में ना अपने अमल में। अगर तेरा अमल अमिला सोलिहा है, अगर तेरा अमल हसना है, तो फिर अल्लाह कहता है फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, फिर यकीनन मैं तुझे जन्नत दूंगा, अगर तेरा मन पाक नियत साफ रिज़ाए खुदा इत्बाए मुस्तफ़ा वाला है। आप समझ रहे हो? तो ये हमारी तरबियत के ना, ये हमारी तरबियत के हैं तो छोटे छोटे नुक्ते लेकिन बहुत गहरे। आगे देखिए अल्लाह ताला 71 आयत में अल्लाह ताला पुल सिरात का जिक्र फरमा रहा है कि ये जहन्नम के ऊपर एक पुल बिछाया जाएगा जिसपे से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। 71 आयत में कह रहा है हर किसी को इस पे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जन्नती जो है वो दौड़ के गुजर जाएंगे और वो जो जहन्नमी होंगे वो उसके अंदर गिर जाएंगे। ये देखें आप, उस पुल सरात से अगर गुजरना है ना जल्दी से, तो आज सिरातल मुस्तकीम पे चलो। आज जिन्होंने सिरातल मुस्तकीम नहीं लिया हुआ ना, वो फिर पुल सरात पे चल नहीं सकेंगे, वो गिर जाएंगे।
یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ تو نجات کن کو ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کون بچے گا؟ ان کو جو متقی ہیں، متقی جنہوں نے دنیا میں صراط المستقیم پر تقوی والی زندگی گزاری تھی، تزکیہ والی، تزکیہ تقوی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے یہ والی زندگی گزاری تھی نا، تزکیہ، تقوی اور طہارا اور نبی کی اطاعت، آپ سمجھ رہے ہو، اصلاح اور فلاح، اپنی اصلاح اور فلاح، جنہوں نے یہ زندگی گزاری تھی نا وہ متقی ہیں، تقوی والے، اتقاء والے۔ اتقاء کا مطلب ہوتا ہے ہر قدم حدود اللہ، ہر قدم میں نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ آپ کو پتا تقوی کے معنی بھی آج تک پتہ ہے آپ کو؟ ہم کہتے ہیں تقوی میرے دل میں ہے، تمہیں کیا پتا، میں تو اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، میرے دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے بہت ڈرنے والی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تقوی نہیں ہوتا۔ تقوی وہ ہوتا ہے جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں ہر قدم اتقاء والا اٹھائے، اور جس کے دل میں ہر وقت تزکیہ اور اللہ کی خشیہ ہو، اور جو پیروی اسوہ حسنہ رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے نا وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ ہمیں تو تقوی کے معنی بھی نہیں پتا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں جو تقوی وہ دیا ہوا شیطان نے، سارے سرٹیفکیٹ فری ہینڈ دیے ہوئے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگا ہوا ہمارے سرٹیفکیٹوں کا، جنت تک کے دیے ہوئے اس نے سرٹیفکیٹ۔ وہ کہتا ہے تو مسلمان گھر بیٹھی، تو گھر بیٹھی نمازی، تو گھر بیٹھی حاجی، تو گھر بیٹھی جنتی، تو گھر بیٹھی بچی ہوئی ہے، تو گھر بیٹھی بخشی ہوئی ہے۔ تقوی کے معنی بھی آپ دیکھو تو جو تقوی والے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ بچ جائیں گے۔ جو ظالمین ہیں، دیکھیں جو ظالمین ہیں، آیت نمبر 72 میں جو لوگ ظالمین ہیں، ظالم کی تعریف میں نے آپ کو ظالم کا تعریف معنی بتایا تھا نا۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ ذرا سنیں آپ، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اپنا مفاد دیکھ کے چلتا ہے، جو اپنا مطلب دیکھ کے چلتا ہے، جو اپنا مقصد دیکھ کے چلتا ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، میرا اس میں کیا فائدہ ہے، میرا نام ہوگا کہ نہیں، میری عزت ہوگی کہ نہیں، میری شہرت ہوگی کہ نہیں ہے، میرا ذکر ہوگا کہ نہیں، میری مشہوری ہوگی کہ نہیں۔ جو میں کو دیکھ کے چلتا ہے نا، میں کو، وہ ظالم ہوتا ہے۔ جو اللہ کو بلا دے، تو کو بلا دے، تقوی کو بلا دے، اتق اللہ کو جو بلا دیتا ہے نا وہ ظالم ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، جیسے دیکھیں ایک مثال ہے، وہ تو پاک مثال ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے دیکھیں ایک بھول ہوئی تھی آپ سے، ایک بھول اللہ کے حکم کی، اللہ نے جو کہا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ایک بھول ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی محبت میں ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے آگے آئے گا یہ۔ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا، مولا میں نے ظلم کر دیا اپنے اوپر، ہے ایک کر کے حکم کی کہتے ہیں نا لغزش، تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے ظلم، ربنا ظلمنا، اور ہم سراپا ظلم ہے، میں آپ کو بتاؤں ہم سراپا ظلم ہیں، نہ کہیں قرآن کو ہم نے جانا، نہ آیات کو ہم نے مانا، نہ صراط المستقیم پر زندگی گزاری، نہ ہم نے نبی کی پیروی کی، نہ ہم نے قرآن کا اتباع کیا، اور ہم بیٹھے بٹھائے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو مومن ہوں، میں تو حاجی نمازی بخشی ہوئی، پتہ ہی نہیں، سراپا ظلم ہے ہم، میں آپ کو بتاؤں۔ جو اللہ کی حد سے باہر نکلے اپنے مفاد کے لیے وہ ظالم ہوتا ہے۔ ہم تو ساری زندگی ہم نے تو گزاری ظلمت میں ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنی خواہشات کے پیچھے گزاری ہے۔ دیکھیں جو خواہشات کے کہتے ہیں نا، جو خواہشات کے لیے زندگی گزارتے ہیں، نفسی اور نفس پرستی میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ جو اپنے مفاد کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں نا زندگی کا مقصد بلائے بیٹھے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی پیروی اور اس قرآن کی پیروی اور اس نبی کی پیروی، جنہوں نے یہ بلایا ہوا ہے نا وہ غافل ہے۔ اور جو ظالم ہے، جاہل ہے، غافل ہے، وہ اپنے آپ منافق بھی ہے۔ پھر آپ سوچو ہم کیا ہیں؟ نام کے مسلمان ہیں، اندر ہمارے جو ہے نا وہ غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت چھپی ہوئی ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ظالم ہیں، یہاں اللہ نے ایک کیٹیگری کا ذکر کیا ہے، ایک کیٹیگری ظالم۔ اللہ کہتا ہے ظالم جو ہیں
وہ पुल सिरात पे चल नहीं पाएंगे। ये आपको फिक्र नहीं लग रही? मैं कहती हूँ फिक्रें लगानी है ना तो ये फिक्रें लगाओ, घर की फिक्रें, खानदान की फिक्रें छोड़ दो, ये फिक्र करो। अगर मैं जालिम हूँ, अगर मैं जाहिल हूँ, मैं गाफिल हूँ, भले नमाजों के ढेर हैं, वो तो अल्लाह कहता है मैं हाक बना के उड़ा दूंगा। पीछे पढ़ा है ना, अल्लाह कहता है इनकी नमाजें जाया हैं। अभी पीछे पढ़ी आपने, आयत पढ़ी है कि नहीं? नमाजें जाया हैं उनकी, अल्लाह कहता है जो नफ्स परस्त हैं। और हम समझ रहे हैं मैं नमाजी तो मैं जन्नती है। तो अल्लाह कहता है जो लोग नफ्स परस्त हैं उनकी इबादत जाया, जो लोग मुफाद परस्त हैं उनके अमाल जाया। इसलिए कि वो हक परस्त नहीं है, जो मुफाद परस्त है वो हक परस्त नहीं है, इसलिए वो पुल सिरात पे एक कदम भी चल नहीं पाएगा। अल्लाह कहता है घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे, यानी अभी चलने की कोशिश करेंगे तो धड़ाम नीचे जहन्नुम की आग में गिर जाएंगे। फिर आगे देखिए अल्लाह ने तफसील बताई है, मैं तो पढ़ के हैरान हो रही थी। यानी जितना मर्जी आपने पहले पढ़ा हो, मुझे ऐसे लगता है हर दफा कोई नई बात अल्लाह समझा रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली दफा जैसे पढ़ रही हूँ। फिर आगे देखिए अल्लाह तफसील बता रहा है, जहन्नुम में जो गिरने वाले लोग होंगे जालिमों का, अल्लाह कहता है पता है वो क्या थे, दुनिया में क्या थे, जरा देख लें आप, जरा देखें कहीं आप पे तो नहीं फिट हो रहा है सारा। दुनिया में वो क्या थे? अल्लाह कहता है जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती थी तो परवाह ही नहीं करते थे, रूह गर्दानी करते थे, कुरान से मुंह मोड़ते थे, और उल्टा पता क्या कहते थे, देखो ये जो आयतें सुना रहा है इसका घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा? दिल में बैठे ये सोच रहे होते थे घर किसका अच्छा है, मेरे पे अल्लाह का फजल है। ऐसे थे, यानी मुनाफिकत दिल में लेके बैठे होते थे। देखिए अल्लाह कह रहा है जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती तो जो काफिर थे या मुनाफिक थे या जालिम थे या जाहिल थे, वो मोमिनों से कहते थे, यानी जो जो हिदायत दे रहा होता था या जो रास्ते पे बुला रहा होता था, उन्हें कहते थे दोनों फरीकों में से मकान किसका अच्छा है, मकान किसके अच्छे हैं और मजलिसें किसकी बेहतर है। यानी उनके दिल के अंदर दुनिया का माल, दुनिया का हिरस और लालच होता था। वो कुरान की क्लास में बैठे भी यही सोच रहे होते थे मकान किसका अच्छा है, माल किसके पास ज्यादा है। उनका कोई आखिरत की तरफ और जन्नत की तरफ ध्यान होता ही नहीं था। देखो अल्लाह ये समझा रहा है, अल्लाह कहता है फिर जान लो हम उनसे पहले भी बहुत सी उम्मतें, अल्लाह कहता है जो इस तरह के मुनाफिक लोग होते हैं ना, इन्हें मैंने थोड़ी सी बस मोहलत दी होती है। ये मोहलत है, मैं आपको बताऊं, ये जो हम इकट्ठे बैठे हुए ना सारे, ये अल्लाह ने हमें इमानत के तौर पर थोड़ी सी सेहत दी हुई है। ये मोहलत और ये सेहत और ये फुर्सत, मैं आपको बताऊं, ये हिम्मत, ये ताकत, ये सलाहियत, ये समात, ये बसारत, ये अल्लाह की थोड़ी सी दी हुई मोहलत है। आप समझ रहे हो? और ये मोहलत अल्लाह ने क्यों दी है कि अभी भी वक्त है तज़किया तकवा और इताअत वाला बन जा। लेकिन हम पता क्या करते रहते हैं, हम कुरान सुन के भी अपने जहन को दुनिया से निकाल ही नहीं पाते। हम यही सोच रहे होते हैं जिसका घर बड़ा है उस पे अल्लाह का फजल है, जिसका ज्यादा टब्बर है वो ज्यादा कहते हैं ना अल्लाह का उसके ऊपर करम है। यही तो मुनाफिकों की निशानी है। तो अल्लाह कहता है सुन लो, हमने कितने ही हलाक कर दिए इनसे पहले, कितने ही लोगों को, ग्रोहों को, जो ऐसे माल वाले थे, जो ऐसे कहते हैं ना बड़े शान वाले थे। अल्लाह कहता है कितने ही ऐसे ग्रोह, नस्लें हमने तबाह कर दी। जो दिखावे वाले थे, जो दिखावा करते थे, अपने बड़े घर को समझते थे बड़ी खुशनसीबी और खुशबख्ती है ये। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को मैंने, खुशहाली वालों को, खुशबख्ती के गुमान वालों को, अपने बड़े बड़े खानदान वालों को, अल्लाह कहता है ऐसे तो बड़े लोग मैंने, बड़ी बस्तियां, बड़ी नस्लें मैंने बर्बाद कर दी। ये वो लोग हैं, अल्लाह कहता है, जो दुनिया की जीनतें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी राहतें, अपनी आसाइशें और अपनी रिहाइशें और अपनी ज़िबाइशें, इनमें लगे हुए। इन्हें आहरत की रिहाइश, आहरत की आसाइश
اور جنت کی زیبائش کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کہتا ہے کاش، یعنی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، باقیات صالحات 76 آیت میں اللہ کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں، صراط المستقیم پر چلتے ہیں، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں نا، یہ ہدایت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہدایت وہ ہے جو الہدا کے پیچھے جائے۔ کیا کیا ہم نے چیزوں کے غلط میں کہتی ہوں بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ہدایت والے ہیں، پہلے ہدایت کو دیکھیں، ہدایت والا کون ہے؟ ہادی رسول محمد رسول اللہ، ہدایت والے، ہادی بنا کر بھیجے گئے۔ پھر اس قرآن کو اللہ نے کہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر صراط المستقیم اللہ نے کہا یہ ہدایت والا رستہ ہے۔ تو جب تک ہم نے قرآن کی، رسول کی اور صراط المستقیم کی پیروی نہ کی نا، تو ہم کبھی بھی ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ اور جو اعمال ہم کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی باقیات صالحات نہیں ہوں گی۔ آپ کو گہری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں میں جو بھی عمل کروں گی نا وہ نیکی بن جائے گا، نہیں، شرائط ہے اللہ کی، میں آپ کو یہی تو باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ کے شرائط ہیں، اصول و ضوابط ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک ہم اللہ کی حدود و قیود اور اصول و ضوابط پر عمل نہیں کریں گے نا، تو جو عمل ہم اپنی طرف سے کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو خوش نہیں کرتا۔ دیکھیں باقیات صالحات کے لیے اللہ نے شرطیں بتا دیں۔ پہلے ہدایت کا رستہ، میرا ہدایت والا رسول، میری ہدایت والی قرآن کتاب، ان کی پیروی کرو۔ میرا یہ سٹینڈر ہے، یہ میرا اللہ کہتا ہے یہ سٹیٹس ہے۔ نبی میرا سٹینڈر ہے، قرآن میرا سٹیٹس ہے، اور صراط المستقیم یہ میرا سٹریٹ راستہ ہے۔ جب تک تم میرے اس معیار کو، میرے اس شرط کو، جب تک تم میری اس حدود پر تم پورا نہیں اترو گے نا، تمہارا عمل جو ہے وہ میری بارگاہ میں قبول ہوگا ہی نہیں۔ باقیات صالحات وہ ہوگا جو تم نے میری حدود قیود اور اصول و ضوابط کے مطابق عمل کیا ہوگا، وہ عمل اللہ کہتا ہے نیکی بنے گا، اور اس کا میں تجھے جب اجر دوں گا نا، خیر عند ربک، اس کا تجھے پھر میں اجر دوں گا۔ یہ گہرے نقطے نوٹ کریں، یہ نقطے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، عند ربک، خیر عند ربک، اللہ کہتا ہے وہ عمل ہے تجھے میں اجر اس عمل کا دوں گا جو تو نے میرے معیار، جو تو نے میرے کہتے ہیں نا اصول و ضوابط، جو تو نے میرے راستے اور جو تو نے میری شرائط کے مطابق کیا ہوگا، تجھے اجر اس کا میں دوں گا۔ اور پھر ثواب، دیکھیں ثواب تب ملتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ادھر میں نے بھاگ کے جلدی سے دوڑ کے عمل کر لیا اپنی مرضی کا تو میں نا وہ ثواب کما لیا، جلدی سے قرآن پڑھ کے میں نے بند کر دیا تو میں نے ثواب کما لیا۔ اس طرح کچھ نہیں ملتا، میں آپ کو بتاؤں، اس طرح تو نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی مرضی اور خوشی کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ سب ضائع ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، کل آیت آپ کو یاد ہے گزری تھی بنی اسرائیل میں، کہ یہ ظالموں کو وما یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کو قرآن سے بھی خسارہ ملتا ہے، کیونکہ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کی حدود و قیود اور اللہ کی شرائط کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جلدی سے قرآن پڑھ کے بند کر دیتا ہے، جلدی سے نماز پڑھ کے دوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال کا اجر پھر میں نہیں انہیں دیتا، میں انہیں ضائع کروا دیتا ہوں۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی یاد ہے، غبار بنا کے اللہ کہتا ہے میں اڑا دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر مجھ سے ثواب لینا ہے، اگر مجھ سے اجر لینا ہے تو پھر میرے مطابق وہ عمل کرو بھی۔ میرا معیار محمد الرسول اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا جو سٹینڈر ہے رسول اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا سٹیٹس قرآن ہے، اللہ کا راستہ صراط المستقیم ہے۔ تو جب تک ہم یہ 3 شرائط پوری نہیں کریں گے وہ عمل اللہ کے پاس عند ربک ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب پہنچتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کا ثواب بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں آگے ثواب کا اللہ نے لکھا ہوا ہے، ثواب بھی نہیں پھر ملتا۔ وَخَيْرٌ، اور وہ عمل خیر والا ہوتا ہی نہیں۔
وہ آپ کا ہوتا ہے جو آپ نے جلدی اور اپنی خوشی سے کیا ہوتا ہے. تو ثواب والا اور خیر والا پھر اللہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے جو میرے طریقے اور میرے اصول اور میرے ضابطے اور میرے قوانین اور میرے راستے پر تم نے کیا ہوگا. اس لحاظ سے اس تناظر میں آپ سوچیں ذرا کتنے ہمارے عمل ویسے ثواب والے ہوئے ہوں گے. سوچیں ذرا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پڑھانے سے زیادہ نقطے سمجھانے پہ توجہ دے رہی ہوں تاکہ اس رمضان میں آپ کے اندر تزکیہ، نقطے سے ایک نقطہ دیکھیں اندر جائے گا، اس سے تزکیہ پیدا ہوگا، پھر طہارت، پھر خشیہ، پھر اللہ کی خشیت. یہ دیکھیں یہ بھی قدم قدم ہوتا ہے. یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ میں نے بٹن دبایا تو آپ کے تزکیہ والے بن گئے. نہیں، یہ نقطے سے، یہ جیسے میں آپ کے اندر نقطہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی سوچو نقطہ جب جائے گا تو پھر آپ کے اندر تزکیہ آئے گا. تزکیہ آئے گا تو پھر اللہ کی خشیہ آئے گی. خشیہ آئے گی تو پھر آپ اپنی اصلاح کرو گے. اصلاح کرو گے تو پھر آپ فلاح والے، اصلاح سے فلاح والے بن جاؤ گے، خیر والے بن جاؤ گے، خیر والے اعمال. دیکھیں اللہ پیچھے اللہ کہہ رہا ہے میں خیر والے اعمال کا ہی تو صلہ دیتا ہوں. 76 آیت جو ہم پڑھ کے گزرے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیت نمبر 77 میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا. ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم تو خود ایسے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم ایسے شخص کو دیکھتے ہو جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنی شکل دیکھ. دوسرے لفظوں میں یہ جو ہمیں بلاوے آتے ہیں نا مدینے کے اور اللہ کے گھر کے، شکل دیکھ. اللہ کہتا ہے تو افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جو اللہ کہتا ہے جو انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو اور اللہ کی حدود کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں جھٹلاتے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. یہ نہیں ہوتا جھٹلانا. جھٹلانا ہوتا ہے قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی مانتے ہو کہ نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں. ہم تو قرآن تو کیا، ہم تو اللہ کی نہیں مانتے. اور زبانی کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. یہی حساب ہمارا ہے. قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کے اندر جو اللہ آیات ہیں، جو اللہ کے پیغامات ہیں، جو اللہ کے ارشادات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے راستے ہیں، ان کو نہیں مانتے. بس قرآن کو مانتے ہیں. ہے کی گل نہیں بلا، یہ کیا ماننا ہوا بلا؟ یہ ماننے کا کیا فائدہ؟ میں کہوں میں اس کتاب کو مانتی ہوں لیکن اس کتاب میں جو ہے وہ نہیں مانتی. یہ ماننے کا کیا فائدہ؟ اس ماننے کو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو لوگ صرف ظاہر کو مانتے ہیں، باطن کو نہیں مانتے، ان کا حال ایسے ہی ہے. کہتے ہیں ایک پھل سے مثال دے کے کہتے ہیں ایک پھل ہے، جیسے آپ اس کا چھلکا لے لو اور اس کے اندر جو پھل ہے اس کو پھینک دو. کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ایسا؟ میں آپ کو پھل دوں، آپ کو بنانا دوں، آپ اس کا چھلکا رکھ لو اور اس کے اندر گودا ہے جو بنانا ہے وہ پھینک دو. آپ کو میں نے پھل لے لیا. یہ حال ہے ایسے لوگوں کا. پھر آپ مثال دیتے ہیں آم کی کہ آم کا جو ہے وہ آپ پھینک دو، اور جو گٹلی ہے نا گٹلی کو آپ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اصل آم کو پھینک دو. یہ ہمارا حال ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے ہدایات اور احکامات اور اپنے پیغامات دیے ہیں وہ نہیں ہم مانتے، ویسے کتاب کو مانتے ہیں. کیا حال ہے ہمارا؟ سوچیں آپ. شکل میں آپ کو بتاؤں، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں. قرآن سے میں کہہ رہی ہوتی ہوں، لوگوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے. قرآن سے میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہم اپنی شکل دیکھیں نا ہم خود ہی چیخیں مار کے رونے لگ جائیں. ہے یہ میں ہوں اتنا خوفناک؟ شیطان کو دیکھ کے کیا ڈرنا ہے، اپنی شکل دیکھ کے ہم ڈر جائیں. ظالم، جاہل، غافل، منافق، فتنہ، مفسد، ریاکار، مکار، کیا کیا ہماری شکلیں ہیں. ایک روپ نہیں ہے ہمارا. میں آپ کو بتاؤں مسلمان تو ایک روپ والا ہوتا ہے، صبغۃ اللہ والا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے
کہ भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अल्लाह कहता है आयात को जुटलाया, कुफर किया और कहने लगा कि माल और औलाद हैं, खुद ही खुशगुमानी में बैठा हुआ है, खुश फहमी में। हम जैसे लोग हैं ना, कितने हम में से कहते हैं यहाँ भी मुझे सब कुछ मिला हुआ है, भाई अल्लाह ने इतने भी खैर की थी, अल्लाह उतने भी खैर कर ही देगा। जैसे अल्लाह ने यहाँ सब कुछ दिया है ना, अल्लाह वहां भी दे ही देगा। अल्लाह कहता है कि देखा तुमने ऐसे लोगों को, यानी तुम्हारे दरमियान ऐसे लोग हैं। जब अल्लाह ऐसी बात करता है ना, आफराईता, आफराईता का मतलब होता है देखो, तुम्हारे बीच में हैं ऐसे लोग, तुम देखोगे ऐसे लोगों को जो जुबानी दावे करते हैं और जुबानी और ख्याली जन्नत में रहते हैं कि जैसे दुनिया में माल और औलाद मिली है ना, ऐसे जन्नत में आखिरत में भी हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा। तो अल्लाह हैरत से पूछ रहा है आगे उनसे, अत्तलाल गैब, तुम्हें गैब की खबरें आने लग गई हैं? कुरान की खबरें तो तुम्हें नहीं आ रही हैं? जैसे वो मैं कहती हूँ कि कुरान का बुलावा नहीं आ रहा तुम्हें, मदीने का बुलावा आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत रोने वाली आयतें हैं, मैं सीरियस आपको बता रही। अल्लाह कह रहा है अत्तलाल गैब, तुझे गैब की खबरें आ गई? अच्छा, अपना तुझे पता कोई नहीं, कुरान का तुझे पता कोई नहीं, गैब की तुझे पता है कि अल्लाह वहां भी मुझे बख्श देगा है। अब अल्लाह की टोन देखें, मैं कहती हूँ अल्लाह का लहजा भी देखा करें। जब अल्लाह के आप आयत को पढ़ते हैं ना, उसके साथ अल्लाह का लहजा भी होता है, टोन भी होती है, मूड भी होता है, खिताब भी होता है। अल्लाह किस लहजे में किन से बात कर रहा है, मकार चलाक अयार लोगों से अल्लाह कह रहा है अच्छा गैब की खबरें हैं तुम्हारे पास, या अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया हुआ, कोई तुम कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह से लिखवा के आए हुए हो? इंदर रहमान अहदा, अल्लाह से तुम्हारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ना अल्लाह की मानो ना अल्लाह को जानो, बस जन्नत में मुझे ठिकाना दे। तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया अल्लाह के साथ? ये अल्लाह पूछ रहा है। क्या जवाब है बताएं मुझे, हमारे पास है कोई जवाब? ना अल्लाह को जाना, ना अल्लाह को माना, ना अल्लाह को पहचाना। मतलब ना अल्लाह के कुरान को जाना, ना कुरान को माना, ना कुरान को पहचाना, और बैठे बिठाए कह रहे होते हैं हमने कलमा पढ़ा है ना, मुसलमान है, मैं हज भी कर रही हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, मैं रोजे भी रखती हूँ, मैं तो जन्नती हूँ। कहाँ? अल्लाह कहता है कहाँ से तुझे ये खबर मिली है? इंदर रहमान आहदा, कहाँ से तूने ये अहद लिया है? अल्लाह कहता है कहाँ से ये बात गड़ी है? इस तरह अल्लाह हमसे मुआतिब है। यानी अगर हम देखें अल्लाह की आयात, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अल्लाह की तरतीब, अल्लाह की तरतीब, अल्लाह की तफसील, अल्लाह के बताया हुआ तरीका, अल्लाह के असूलो कवानीन, अल्लाह के कहते हैं ना असूलो जवाबत हदूदो कयूद पर जब हम अमल नहीं कर रहे, तो ये कहाँ से हमें मिल गई जन्नत की गारंटी? और नमाजी हो के जन्नती होने की खुशखबरी किसने दे दी? ये अल्लाह हमसे पूछ रहा है, और वाकई हम ऐसा करते हैं कि नहीं? तो ये सोचे, ये अल्लाह डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है किसने तुम्हें ये खबर दी है, कहाँ से तुमने ये कहते हैं ना मेरे से वादा लिया है। आगे देखिए अल्लाह ताला आयत 83 में देखिए अल्लाह हमें खुद ही बता रहा है कि जो लोग काफरों पर, अल्लाह कहता है जो लोग कुरान को नहीं मानते, आयात को नहीं मानते, रसूल की पैरवी नहीं करते ना, अल्लाह कहता है अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, ये देखें, ये मैं आपको कहती हूँ शैतान सर्टिफिकेट दे जाता है। और आपको आप समझ रहे होते मैं मजाक कर रही, मैं मजाक नहीं कर रही होती। ये आयत में देखें लिखा हुआ है अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, अल्लाह कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफरों पर छोड़ा हुआ है? वो छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी, वो नमाज पढ़ के छोड़ देते हैं, वो कुरान पढ़ के छोड़ देते हैं। अल्लाह कहता है ये शयातीन उन्हें आके सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो घर बैठी नमाजी, घर बैठी जन्नती, तो घर बैठी बख्शी हुई। ये अल्लाह कहता है मैंने शयातीन को उन पे छोड़ा हुआ है जो कुरान को पढ़ के छोड़ देते हैं और समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। क्या तुमने नहीं देखा हमने शैतानों को काफरों पर, काफर होते हैं जो ना माने, अल्लाह की ना माने, अल्लाह के अहकाम को ना माने, अल्लाह के सूलो जवाबत, अल्लाह के कवानीन और शराइत को ना माने, वो काफर है कुरान की नजर में। हम तो समझते हैं, हमने काफर समझा हुआ है जो जुबानी कलमा ना पढ़े वो काफर। हम ये डेफिनेशन लेके आज तक बैठे हुए। मैं आपको बताऊं जो जुबानी कलमा पढ़े और अमली तौर पर उस पर ना चले, उसको क्या कहेंगे आप? वो काफर भी है और मुनाफिक भी है। आपको पता है दो उसके अंदर खसलतें और आ गई। जो जुबानी ना पढ़े वो तो सिर्फ काफर है ना। हम काफर से भी आगे हैं, कलमा पढ़ के भी
اس کے موافق نہیں ہے نا، تو کلمہ پڑھ کے بھی جو اس کے موافق نہ چلے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں، بڑکاتے رہتے ہیں، انہیں غصہ دلائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے غصے میں ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا، جلالی قسم کے ہیں، بات سنتے نہیں بھڑک پہلے اٹھتے ہیں۔ ان سے کوئی بات نہ کریں بھائی، لوگ ڈرتے ہیں، اسے بات کریں سے میرے گل پڑ جانا ہے، اس سے میں نے کچھ کہا تو اس نے آگے سے میرے سے لڑنے لگ جانا۔ اللہ کہتا ہے اس لیے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ شیاطین کو اللہ نے ایسے کافروں منافقوں پر چھوڑا ہوتا ہے جو انہیں ہر وقت اکساتے رہتے ہیں اور انہیں حیالی جنت دکھاتے رہتے ہیں، حیالی مرتبے بنا کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو جنتی ہیں تو بخشے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کچھ ہمیں سکھا رہا ہے، کیا کچھ اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، یہ آیتیں ہم نے اتنی بار پڑھی ہوئی ہیں، کبھی ہمیں یہ نظر آیا؟ کبھی نظر آیا یہ سب آپ کو، جو کچھ اللہ دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیا، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، آیت 83 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافروں پر شیاطین آتے ہیں جو انہیں اسلام کے خلاف اور برگلاتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھو نہ خود اسلام پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو یعنی کہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی گھر میں گمراہی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی عذر و خواہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج نہ جاؤ نا، آج بارش ہو رہی ہے، آج نہ جاؤ نا، آج یہ کام ہے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہی میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہیلا سازی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کافروں پر اللہ کہتا ہے شیاطین آتے ہیں، ایک تو انہیں حیالی جنت دکھاتے ہیں، حیالی مرتبے دکھاتے ہیں، اور پھر انہیں اسلام والوں کے خلاف بھی ورگلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں ان کے انجام تک لے کے جا رہا ہوں، بہت جلد اللہ کہتا ہے ان کے اوپر بیماریاں اور مصیبتیں مسلط ہو جائیں گی، درد اور مرض گھر میں آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے آیت 84 میں اللہ کہتا ہے جہنم کی طرف پیاسے ہانکے جائیں گے، پیاسے ہانکے جائیں گے۔ جیسے دیکھیں یہ دنیا میں پیاسے کیوں؟ پیاسے اس لیے دنیا میں انہوں نے اپنی روح کو پیاسا رکھا ہوا تھا، حق سے پیاسے تھے، یہ دنیا کے طالب اور حریص تھے، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 87 آیت میں لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی ان کے مددگار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے وعدہ لیا ہے۔ آیت 87 میں اللہ دیکھیں صاف کہہ رہا ہے جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے وہ شفاعت کریں گے، وہ مومن ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اس طرح کے لوگوں کو اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے، اولیاء، انبیاء کو، صالحین کو، یہ اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ لیکن دیکھیں وہاں بھی شفاعت کو مانتے ہی نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں یہ شفاعت کہیں نہیں لکھا ہوا ہے ہی نہیں، شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ شفاعت کو مانتے ہیں نہ وسیلے کو مانتے ہیں، دونوں ہی دیکھیں اللہ کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، ابتغوا الیہ وسیلہ، یہاں پہ اللہ کہتا ہے ان کی شفاعت قبول ہوگی جنہوں نے اللہ سے لیا ہوگا، یعنی شفاعت کا اذن یا عہدہ لیا ہوگا، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق جو ہے، انسان، جانور، یہ حیوان، انسان، جنات، سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی حلق میں سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے اصل بندے وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات اور حدود میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں جو اللہ کی خوشی، نبی کی مرضی اور قرآن کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، آیت نمبر 96 میں اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی گہری آیت ہے۔ پہلے ایک جگہ آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سے جنات اور انسان شر والے ایسے ہیں جو حق والوں کے دشمن ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سچے ایمان والے ہیں، جو سچے حق کے طالب ہیں، جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والے ہیں نا، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک اعمال والے ہیں، جو احسن اعمال کرتے ہیں نا، وہ اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں میں
ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہوں. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے. یہ ہیں وہ لوگ. دیکھیں اللہ خود کہتے ہیں نا اللہ نے 99 محبتیں اپنے لیے رکھی ہیں. ایک محبت جو اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے نا وہ اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ودا ایک دوسرے کے لیے وہ محبت ڈال دیتا ہوں. اور نیک بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو. یہاں سے دیکھیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی اللہ کے بندے کی محبت ہے تو وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس نیک بندے کی صحبت سے تزکیہ طہارت اور حشیت لے لو. اور پھر جو ایسے اللہ کی محبت میں اکٹھے ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حشر کے دن ان کے لیے موتیوں کے منبر سجائے جائیں گے. عرش الہی کے سائے تلے انہیں جگہ دی جائے گی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں یہ حدیث وہ حدیث پاک یہاں لاگو ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور خالص اللہ کے لیے ملتے ہیں. آگے دیکھیں 97 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان ہے. یعنی اس قرآن کی سمجھ اسے ہی آئے گی جو رسول اللہ کا تابع فرمان ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پچھلی قومیں 98 میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ مریم کی آخری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو میرے نبی کا نافرمان ہے جو اللہ کا نافرمان ہے جو اللہ کی کتاب کا نافرمان ہے اس کا انجام وہی ہوگا جو پچھلی نافرمان قوموں کا ہوا تھا. یعنی اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا. آگے سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. اب ہم جلدی سے گزریں گے صرف تھوڑے سا یہ اس کے پوائنٹس لیں گے. سورۃ طٰہٰ دیکھیں مکی سورہ ہے. اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت بیان کر رہا ہے اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے اور اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا لتشقیٰ کہ آپ ہی مشقت میں پڑ جائیں ہیں. پیچھے آپ کو یاد ہے آیتیں گزری تھی. یہ قرآن اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کو کہتے ہیں نا مدد دینے کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں تو ہی قرآن کی دن رات تلاوت کر رہا ہے رو رہا ہے تڑپ رہا ہے دعائیں کر رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو رسول اللہ آنکھوں سے دیکھتے تھے. آنکھوں سے انہیں نظر آتا تھا جنت اور جہنم کا حال نظر آتا تھا. اس لیے رسول اللہ روتے تھے تڑپتے تھے امت کے لیے آنسو بہاتے تھے کہ اگر جہنم ایسی وحشتناک ہولناک دہشتناک غضبناک ہوگی تو میری امت جہنم میں کیسے جلے گی کیوں جلے گی. آپ روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا اے میرے محبوب کہ آپ ہی مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ ڈرائیں ان کو جو بے پرواہ ہیں جو غافل ہیں. یہ تو نصیحت ہے آپ کے لیے مشکل نہیں آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. دیکھیں اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. یہ محبت کا عالم ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے آرام تو کیا کریں. آگے آئے گا کافی صورتوں میں آپ تسلی رکھیں آپ حوصلہ رکھیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن اس رب نے نازل کیا ہے جو عرش پر استوا ہے. یعنی آپ فکر نہ کریں. اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں خود اس قرآن کو پہنچا بھی دوں گا جہاں جس سینے تک میں نے اس کو پہنچانا ہوگا نا. اللہ کہتا ہے یہ عرش میں تو عرش پر استوا ہوں. میں جانتا ہوں عرش استوا والا ہوں. میں جانتا ہوں کون اس قرآن کے نور اور تزکیہ اور طہارت اور ہدایت کے قابل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بہت فکر کیا کرتے تھے کہ میری امت یعنی جن کو میں سناتا ہوں وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ اپنے محبوب کو کیا کہتا ہے ولا تحزن آپ نے نہ غم کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں لتشقیٰ نہ مشقت میں ڈالنا ہے. اللہ کہتا ہے میں ہوں نا عرش پہ استوا ہوں.
میں سب جانتا ہوں، میں سب دیکھتا ہوں، میرے سارے بندے ہیں. پیچھے گزری آیت، اللہ کہتا ہے میں اب آپ سے زیادہ اپنے بندوں کا فکر مند ہوں، میں انہیں بخشنا چاہتا ہوں. تو جس کے دل کے اندر اللہ کہتا ہے مجھے خشیت نظر آئے گی، میں قرآن کا نور اس تک پہنچا دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سارے آیات کے اندر نقطے ہوتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر شروع کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اصل میں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے موسیٰ کو کیسے رستہ دکھایا، اسی طرح جو اللہ کے رستے کا طالب ہوتا ہے نا، میں اسے بھی رستہ دکھاتا ہوں. دیکھیں اس میں کتنی حکمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح دیکھیں فرعون کے دربار میں اس کی پرورش ہوئی. ہم تو فکر ہی کرتے رہتے ہیں، اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں، کون پرورش کرے گا، کون سکھائے گا، تو کون پڑھائے گا تو ہمارے ہوتے ہوئے منزل پر پہنچ جائیں. تو اللہ کہتا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے میں نے پڑھایا، سکھایا، بچایا، پھر حق کے رستے پر لگایا. تو اللہ کہتا ہے اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے الرحمن، الرحمن سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. لیکن ہم تو مائیں بھول ہی جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں ہی سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں. یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ رحمان پہلے اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے نا، پھر وہ ہماری اولاد بنے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ تو اللہ میں دیکھیں رسول اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے مثال سے سمجھا رہا ہے. نہ اپنے لتاشقا بہت زیادہ مشقت کرنی ہے اولاد کے پیچھے لگ کے، اور نہ آپ نے غمگین ہونا ہے کہ یہ میری اولاد جو ہے نا میرے سامنے ہی ہدایت والے رستے پہ آ جائے. اللہ کہتا ہے میں جب دیکھوں گا کہ یہ یعنی ان کے دلوں کے اندر خشیت، ان کا تزکیہ طہارت ہو گیا ہے، ان کی تربیت میں خود کروں گا، بندے میرے ہیں. اللہ کہتا ہے آپ کو تو میں نے وقتی ڈیوٹی دی تھی، انسانوں کو اللہ وقتی ڈیوٹی دیتا ہے. آپ نے یہاں سے یہاں تک اس اولاد کو آپ نے رستہ دکھانا ہے، ان کو ظاہری تربیت دینی ہے. لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں سے آپ کی رینج سے وہ اولاد باہر ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے جیسے موسیٰ کو میں نے رستہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح میں اپنے بندوں کو یعنی تمہاری اولاد کو بھی رستہ دکھا دوں گا. دیکھیں کس طرح موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے، پہلے فرعون کے پاس پلے بڑے، لیکن فرعون کی کوئی عادت آپ میں نہیں آئی. یہ نوٹ کریں آپ، یہ ہوتے ہیں اللہ نے جن کو تربیت کرنی ہوتی ہے، جن کو رستہ دکھانا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کو نہیں اپناتے. ان کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نور کا دیا جل رہا ہوتا ہے. یہ تاک تاک میں چراغ، چراغ کے اندر دیے کی لو. اللہ نے ان کے روح کے اندر ایسا نور رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے حالات اور اپنے جو واقعات ارد گرد ان کے ہوتے ہیں نا اس کے پیچھے نہیں جاتے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام محل میں پل کے بھی نہ فرعون کی عادات اور خصلتوں کے پیچھے گئے اور نہ اس کے تکبر اور اس کے کہتے ہیں نا طاقت کے پیچھے گئے. اللہ نے ان کو آداب سکھائے، اللہ نے ان کو من لدن کا اپنے پاس سے. دیکھیں جس کو اللہ نے اپنا بنانا ہوتا ہے نا، یہ نقطے نوٹ کریں گہرے آپ. جن کو اللہ نے اپنا بنانا ہوتا ہے نا انہیں اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے نا من لدن کا ہوتا ہے. وہ ظاہری نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں حالات تو اس کے ایسے نہیں تھے، اسے کس نے سکھایا؟ اللہ کہتا ہے من لدن کا، ان کی تربیت میں کر رہا ہوتا ہوں، انہیں رستہ میں دکھا رہا ہوتا ہوں، انہیں تزکیہ میں دے رہا ہوتا ہوں. پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں نا وہاں سے نکلے تو جنگل میں آئے، تو جنگل میں اللہ نے ان کو تجلی دکھائی، اللہ نے اپنی تجلی دکھائی. پہلے وہ اللہ کی یاد میں تھے، پھر اللہ نے ان کو اپنی تجلی دکھائی، پھر اللہ نے ان کو آداب سکھائے. دیکھو اللہ نے تجلی دکھا کے کہا یہ میں ہوں، یہ رب ہے تمہارا. یعنی اللہ کہتا ہے اسی نور کے پیچھے چلنا، مجھ سے دعا، مجھ سے مدد مانگتے رہنا، میرا ذکر کرتے رہنا، میرے احسانوں کو یاد کرتے رہنا. دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے شکوے نہیں کرتے، حالات کے رونے نہیں روتے، پریشانیاں نہیں بتاتے، اپنے داستانیں نہیں سناتے دوسروں کو. یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہر طرح کی آزمائش آئی، پہلے محل میں پلے بڑے، سب کچھ چھین گیا آپ سے، وہاں سے بھاگ کے چھپ کے جنگل میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے اپنے بندے کو بچایا بھی، رستہ دکھایا بھی، اور انہیں شکوے گلے سے بچا کر انہیں ہدایت والا بنایا بھی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر دم اللہ کے ذکر والے، اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سے دعا کرنے والے، اللہ کی مدد مانگنے والے اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے. 40 سال تک دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے ان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا، ہر طرح کی آزمائش ان کے اوپر آئی. پھر اینڈ پہ 43 میں اللہ کہتا ہے میں نے کہا ان کو چن لیا.
یہ دیکھیں چنے ہوئے بندے ایسے ہی نہیں ہوتے. ہم تو کہتے ہیں میں 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اب میں چنا جاؤں. 4 کتابیں پڑھنے کے بعد میں بھی درس دینے لگ جاؤں, میں بھی قرآن کا استاد بن جاؤں. 4 کتابیں پڑھنے کے بعد نہیں. اللہ کہتا ہے درجے, مجاہدے, محنتیں, مشقتیں, ریاضتیں کرنے کے بعد, یہ آیتوں سے میں سیکھ رہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے وہی بات ہے, کوئی ظاہری سکھانے والا نہیں ہے, آیتوں سے. آیت 41 میں دیکھیے اللہ کہتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تم کو چن لیا ہے, میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے, چن لیا ہے. کب چنا؟ پہلے جب دیکھیں اللہ نے اتنی آزمائشوں سے ان کو گزارا, 40 سال تک وہ ہر طریقے سے ثابت قدم رہے, اللہ کے ذکر میں, شکر میں, صبر میں, توکل میں, محبت میں, اطاعت میں, صبر میں, دعا میں. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. اور اب بھی عطا فرما کے یہ نہیں کہا اب آرام کرو, عیش کرو, اب باقی زندگی جو ہے نا آرام سکون سے گزار لو کیونکہ میں نے تمہیں چنا ہے نا, اب تم آرام کرو. نہیں, جب چنا تو اس کے بعد اور بڑا محاذ دے دیا, اب جاؤ فرعون کے پاس. ہم تو کہتے ہیں جو بندہ چنا ہوا ہے وہ بیڈ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے کیونکہ یہ چنا ہوا ہے نا, اس کا گھر بھی بڑا ہے, اس کو سب چیزیں بڑی ہیں کیونکہ یہ چنا ہوا ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے جنہیں پھر اللہ چن لیتا ہے نا, جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے, ان کے محاذ پھر بڑے ہو جاتے ہیں, جہاد اور بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی مشکلات آزمائشیں اور بڑی ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کے درجات اور بڑے ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ جو بہت سرکش ہے, جو فرعون ہے, ہر طریقے سے نہ ماننے والا, نا فرمان. 47 آیت میں اللہ کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. دیکھیں اللہ نے ایک میسج دے دیا ہے ہمارے لیے, اللہ نے ایک میسج دے دیا ہے. وَالسَّلَامُ, اللہ کہتا ہے تمہیں میرا سلام ہو, تیرا رب سلام بھیجتا ہے اور سلامتی والی زندگی دے گا اور تمہیں سلامتی سے صراط المستقیم پر چلائے گا. عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ, یہ شرط لگا دی ساتھ. اللہ کا سلام اس دنیا میں سلام ہے اس بندے پر. دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں, اس دنیا میں اللہ سلام بھیج رہا ہے اپنے اس بندے پر, اور اس کی سلامتی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے, اس کو اللہ چلاتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ چل کیسے رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں نا, جن کو میں چن لیتا ہوں, مجاہدوں, محنتوں, ریاضتوں, آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد, اب وہ ایسے ویسے نہیں ہوتے گھبرانے والے اور بہکنے والے. والسلام, رب کا سلام ہوتا ہے, رب کا والسلام علی من اتبع, اس لیے کہ وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں من اتبع الہدیٰ, ہدایت کی. یہ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ ہے. جب آپ قرآن کو اس درجے پر لے جاؤ, دیکھو ہاں عام جو لوگ ہوتے ہیں نا قرآن کو اقرا پہ چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑتے ہیں کہ نہیں, اور وہ اقرا سے جو ثواب کماتے ہیں وہ پھر شیطان لے جاتا ہے. آپ سمجھ رہے, شیطان کہتا ہے ہمیں تمہیں تکلیف ہوگی. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے رستے پہ مجاہدے, محنتیں, ریاضتیں, مشقتیں کر کے سلامتی استقامت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے اتبع الہدیٰ, وہ اس ہدایت نامے کی پیروی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. پیروی کیا ہے؟ اقرا کے بعد تفکر, کے اقرا کے بعد تفکر, تفکر کے بعد قرآن میں تدبر, تدبر کے بعد قرآن میں تفقہ, تفقہ کے بعد قرآن سے تزکیہ, تزکیہ کے بعد قرآن سے ہدایت, ہدایت کے بعد جو آخری درجہ ہے قرآن کا وہ ہے اتباع. اتباع, یہ دیکھیں کتنے گہرے نقطے ہیں. اللہ کہتا ہے جو زندگی قرآن کی پیروی میں گزار رہے ہوتے ہیں نا, پھر وہ ہدایت کی پیروی میں, اللہ کی ہدایت کی پیروی میں, اللہ یعنی کہ وہ اللہ کے پیروکار ہوتے ہیں, وہ ہدایت کے پیروکار ہوتے ہیں, وہ نبی کے پیروکار ہوتے ہیں. تو جو نبی کے, ہدایت کے اور اللہ کے پیروکار ہوتے ہیں نا, اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے ربک والسلام, ان پر دنیا میں بھی سلام ہوتا ہے اللہ کا, اللہ انہیں استقامت سے چلاتا ہے, سلامتی سے چلاتا ہے صراط المستقیم پر.
جب فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں، پھر جب وہ جنت میں جاتے ہیں وہاں بھی انہیں فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، پھر جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے پھر اللہ بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ دیکھیں ذرا یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں آپ، یہ جو ہمیں آج ملا ہے، قرآن کو اتباع تک لے کے جانا کیوں ضروری ہے ہیں؟ جب آپ قرآن کا اتباع کرو گے نا تو یہ قرآن آپ کو جنت تک لے کے جائے گا، یہ قرآن آپ کو دارالسلام تک لے کر جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شیطان اسی لیے تو آپ کو کہتا ہے پڑھ کے چھوڑ دے، ثواب کما لیا بس اب چھوڑ دے۔ وہ ہمیں محروم کر دیتا ہے اللہ کے سلام سے اور دارالسلام سے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ فرعون کو اللہ نے قدرت کی نشانیاں دکھائیں، معجزے بھی دکھائے، آیات بھی پہنچائیں، اللہ کے پیغامات بھی پہنچائے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ آیت 55 میں اللہ کہتا ہے فرعون کو اتنے معجزے دکھائے، آیتیں دکھائیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، ٹس سے مس نہیں وہ ہوتا تھا فرعون جو ہے۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ فرعون والی اکڑ نہ رکھنا اپنے اندر، ورنہ تمہارا انجام فرعون والا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 56 میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے پھر یہ سارا جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 47 سے 56 تک اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہا ہے فرعون کو بھی بڑی اللہ کی نشانیاں اور یاد دہانی اور معجزے اور اللہ کا خوف دلایا گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے فقط زبا، اس نے جھٹلایا، کہا ایویں جادو ہے۔ فرعون نے کہا جادو ہے، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ شیطان وہ جو فرعون تھا مقابلے بازی اور ہیلا سازی اور مکر بازی میں آ گیا۔ یہاں سے دیکھیں آپ اللہ میں کیا بتا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی فرعونی فطرت ہوتی ہے، انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے ڈراؤ یا سمجھاؤ یا انہیں تزکیہ کی طرف لے کر آؤ تو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ آگے سے مکر بازی اور ہیلا سازی میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم تو عادی ہیں اس طرح زندگی گزارنے کے، ریلیکس انجوائے، اور اپنا گھر اور اپنے بچے اور اپنا خاوند، ہم نے نہیں قرآن کی پیروی کرنی اور نبی کی پیروی کرنی، ہمارا تو خاوند ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں فرعونی۔ فرعون نے کہا تھا میں اپنا تخت، اپنی حکومت، اپنی طاقت کیوں چھوڑوں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ فطرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، وہ نہیں مانتے، وہ جھٹلاتے ہیں اور انکار ہی کرتے جاتے ہیں، بہانہ بازی کرتے رہتے ہیں جس طرح فرعون نے کیا تھا۔ دیکھیں اس کے اندر گہرے نکتے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ فرعونی نہ بننا ورنہ تمہارا انجام اس جیسا ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے جب سامری نے جادو سے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا بچڑے کی پوجا کے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غضبناک ہوئے۔ آیت 85 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ حق والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ حق کے خلاف جب دیکھتے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں یا اللہ کو بھول گئے ہیں تو حق والے ہمیشہ غضب میں آتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام غضب میں آئے تھے۔ یہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہا ہے۔ آیت 86 میں اللہ کہتا ہے وہ غضب میں آئے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے اللہ ناراض ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں یہاں پر ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہوئی تھی۔ کیا فتنہ تھا؟ کہ وہ بچڑا بنا کے تو اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے دوسری قوموں کی طرح، مجھے تم سے یہ ڈر ہے کہ تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فتنے تم شرک میں نہیں، تم وہن میں، تمہارا جو فتنہ ہے نا وہ وہن ہے۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید شرک ہی ہر قوم کا سب سے بڑا فتنہ ہے، گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت شرک میں نہیں وہن میں مبتلا ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے۔
دنیا کا مال و متاع، گھر ہو، جائیداد ہو، سونا چاندی ہو، اس کی محبت، آل اولاد کی محبت، یہ وہن ہے، یہ دل کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، یہ دل کے اوپر زنگ لگاتی ہیں، غفلت پیدا کرتی ہیں۔ یہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ نہیں؟ آج آپ دیکھ لیں، جتنے بھی دیکھیں مسلمان کنٹریز ہیں، یہ سعودی عرب ہے، یہ سارے، یہ کیوں نہیں مدد کرتے فلسطینیوں کی؟ کیونکہ انہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے، دنیا کا فائدہ، حکومت، طاقت چاہیے۔ یہی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہن میں مبتلا ہو جائے گی اور جہاد اور موت سے نفرت کرے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آگے، اس کے آگے اتنی احادیث ہیں تواتر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہن پھیل جائے گا، جب تم لوگ وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ایسے مارے جاؤ گے جیسے کہ وہ کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں۔ تمہاری اتنی بھی وقت نہیں رہ جائے گی جیسے پتنگے، مکھیاں پتنگوں کی طرح تمہیں مارا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہم مال سے، دنیا سے محبت کرتے ہیں اور جہاد اور موت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بیماری، اصل بیماری یہ ہے پیچھے، جو سارے مسلمان کنٹری اور ہم مسلمان ایک نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اتنے فرقہ فرقہ ہم ہوئے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی، مسلمانوں کنٹریز بھی جدا جدا ہیں، یہ وہن کی وجہ سے ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔ آگے آپ دیکھیں، اللہ پھر آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ پھر بتا رہا ہے، لیکن اب نئے نقطے سے بتا رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ واقعہ کتنی بار پڑھا، میرا خیال ہے اب تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ آیا یہ واقعہ، اور یہاں پہ اللہ اس نقطے کو بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب شیطان آیا تو ان کو اس نے ایسے ورگلایا، اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ کی محبت اور قربت اور تڑپ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں شیطان فطرت لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اسی کے خلاف اس کو یوز کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو لوگ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ شیطان نے کیا تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے اس نے جب دیکھا آدم علیہ السلام کو اللہ سے اور اماں حوا کو بہت محبت چاہت ہے جنت کی، تو اس نے کہا اس جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو نا، یہ جنت تمہیں اچھی لگتی ہے نا، پھل اور اس اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی قربت میں پڑے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر شیطان نے چپکے سے ہلکے سے کہا اچھا تو پھر یہ پھل کھا لو نا اس درخت کا، تمہیں نا دائمی جنت مل جائے گی، دائمی اللہ کی قربت اور صحبت مل جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام بس اس نقطے پہ نا وہ بیٹھ گئے کہ ہاں میں اللہ کی قربت اور صحبت میں دائمی رہوں گا۔ وہ بھول ان کے ذہن سے یہ نکل ہی گیا کہ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں شیطان جس درخت کا پھل کھانے کے لیے انہیں کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، یہ اس جیسا درخت ہے، یہ وہ والا ایگزیکٹ درخت نہیں ہے۔ شیطان نے اس طرح سے ان کو دھوکہ دیا کہ ان کو سمجھ ہی نہ آیا، وہ صرف اللہ کی محبت اور قربت کے شوق میں انہوں نے کہتے ہیں اس طرح کے درخت کا پھل کھا لیا، اس درخت کا نہیں کھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو اللہ والوں کو لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں، انہی کی محبت کو انہی کے خلاف اللہ کے نام پر دھوکہ دے کے انہیں تکلیف دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آگے پھر ہوا کیا، اللہ کہتا ہے آدم علیہ السلام کو تو میں نے توبہ کا طریقہ بھی سکھا دیا، الفاظ بھی بتا دیے، اور پھر اپنی قربت میں بلا لیا۔ لیکن جس نے دھوکہ دیا تھا اس کا کیا اثر ہوا، یہ دیکھیں آپ ذرا، ہیں جس نے ورگلایا تھا۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے نکتہ، کسی اللہ والے کو، حق والے کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کا تو میں ضامن ہوں لیکن تو برباد ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں ہم لوگ تو کہتے ہیں میں تو بڑی چلاکی سے فلاں کو دھوکہ دے کے آ گئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو دنیا میں کسی کو دھوکہ دے وہ بڑا چلاک ہوشیار ہے، مطلب اور کام نکالنا اس کو آتا ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے جسے بھی نکالنا ہو۔ یہ شیطانی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مفاد اور اپنا کہتے ہیں نا کام نکالنے کے لیے ہر حربہ، ہر طریقہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ کہتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا۔ دیکھیں میں صرف آپ کو نصیحت بتا رہی ہوں جو اس کے اندر ہے۔ آگے دیکھیں 123 میں اللہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے سلامتی ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے 123 آیت میں اللہ کہتا ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس قرآن کی پیروی کرے گا، اللہ کہتا ہے وہ لوگ
نہ وہ گمراہ ہوں گے نہ وہ کبھی بدبخت ہوں گے۔ دیکھیں یہ کتنا گہرا نکتہ ہے۔ جتنا مرضی لوگ انہیں دھوکہ دیں، جیسے شیطان نے دیکھیں آدم علیہ السلام کو دھوکے سے ان سے خطا بھی کروائی، لیکن اللہ کہتا ہے پھر بھی جو لوگ کیا اس ہدایت کی پیروی، اس قرآن کے پیچھے لگے رہیں گے ساری زندگی، اتبع خدایا، جو اس قرآن کے پیچھے لگے رہیں گے، جو اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگیں گے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے لگ بھی جائیں، جیسے آدم علیہ السلام وقتی طور پر بھول گئے، خطا ہو گئی، لیکن اللہ کہتا ہے پھر جو میرے بندے ہیں وہ پھر اس قرآن کی طرف پلٹ آئیں گے۔ خدایا اتبع خدایا فلا یضلوا، اللہ کہتا ہے پھر میں انہیں گمراہ ہونے سے بچا لوں گا اور وہ کبھی بدبخت نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ہم بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے خاوند نہیں اچھا، جس کا سسرال نہیں اچھا، ہم کہتے ہیں اس کا تو نصیب ہی نہیں اچھا نکلا، اس کی اولاد نہیں اچھی نکلی، بیچاری کا نصیب بڑا خراب ہے۔ اللہ بدبخت کسے کہہ رہا ہے؟ بدبخت وہ ہوتا ہے جو نفس پرست ہے اور جو خواہش پرست ہے اور جو مفاد پرست ہے اور جو شیطان کا پیروکار ہے نا، اللہ کی نظر میں وہ بدبخت ہے۔ جو قرآن کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کہتا ہے نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں تو یہاں سے اپنا عقیدہ لیتی ہوں، میں یہاں سے اپنے یقین لیتی ہوں کہ بدبخت وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس قرآن کا بخت ہے، نصیب ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ جو آیات، جو قرآن کی آیات سے اللہ کہتا ہے اندھا ہے، جو اندھے اور بہروں کی طرح قرآن کی آیات سے گزر جاتا ہے، نہ اس کی پیروی کرتا ہے، نہ اس سے ہدایت لیتا ہے، نہ اس سے نور لیتا ہے، نہ اس سے تزکیہ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو آیات سے اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، انہیں اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ 126 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں میں آخرت میں جب اٹھاؤں گا تو یہ اندھے ہی ہوں گے اور انہیں ایسے بلا دوں گا جیسے انہوں نے مجھے بلایا۔ آیت 125 میں اللہ کہہ رہا ہے یہ حشر کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے کیونکہ قرآن سے اندھے تھے، ہدایت سے اندھے تھے، صراط المستقیم سے یہ اندھے تھے، اور میں انہیں اسی طرح بلا دوں گا۔ 126 میں اللہ کہہ رہا ہے جس طرح انہوں نے دنیا میں میری آیات کو بلایا ہوا تھا۔ دیکھیں ذرا، اور ہم کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا قرآن سے، تو سوچیں ذرا آپ کیا حالات ہیں ہمارے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آیت کہہ رہی ہے، میں تو آپ کو صرف پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کیا ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آتی تھیں؟ یہ دیکھیں ذرا آیت کو، آنکھیں کھول کے دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کے ہوش اڑنے چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قولا کذالک، جس طرح تو نے، کذالک پتہ ہے، کذالک پیچھے بھی گزرا ہے کذالک۔ اللہ کہتا ہے تجھے اندھا اٹھایا، تجھے میں نے بلایا، کذالک جیسے تو نے دنیا میں قرآن سے تو اندھا تھا نا، آتت کا آیاتنا، تیرے سامنے میری آیتیں آتی تھیں، فنسیتہا، دیکھیں ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، فنسیتہا، تو نے تو بلایا ہوا تھا میری آیات کو، ہے نہ تجھے میری آیتیں یاد رہتی تھیں، نہ تجھے میری آیتوں سے ہدایت نظر آتی تھی، نہ تو تزکیہ لیتا تھا نہ طہارت لیتا تھا، تو نے میری آیات کو بلایا ہوا تھا، تجھے آیتیں یاد ہی نہیں رہتی تھیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے تو نے کیا ہوا تھا نا میرے ساتھ۔ دیکھیں کذالک کو ذرا سمجھیں آپ، الْيَوْمَ تُنْسَا، تو نہیں تھا نا کچھ یاد رکھتا، تو آج ہے تو کیا اندھا، اور الْيَوْمَ تُنْسَا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا۔ دیکھیں آپ ذرا، اور ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ کے گھر میں بیٹھ کے میں جاؤں گی جنت میں، حج کر کے میں تو جاؤں گی جنت میں، اپنے پاس سے ہم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں اس سے زیادہ میں کہتی ہوں واضح آیت، آنکھیں کھولنے والی، ہوش اڑانے والی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اندھا اٹھائے گا اللہ جو قرآن سے اندھا ہے، جس نے قرآن کی آیتیں جس کو بھول جاتی، یہی میں دیکھیں آپ کو کتنے، اب آپ کو سمجھ آئیے میں کیوں آپ سے بار بار کہتی ہوں دنیا کی باتیں بھلا دو، ایک دوسرے کی باتیں بھلا دو، قرآن کی آیتیں یاد رکھا کرو۔ لیکن چونکہ ہماری میموری اتنی فل ہے دنیا کی باتوں کے ساتھ، فلاں نے یہ کہا، اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، جب دنیا کی باتوں سے آپ کی میموری فل ہے
तो आप मुझे बताओ कुरान की आयतें आपको याद कैसे रहेंगी फिर? इसी वजह से हमें याद रहती नहीं है, और फिर हम बड़े आराम से कह रहे होते हैं मुझे तो नहीं कुछ याद रहता है। और बचपन की बात पूछ लो तो वो सारी स्टोरी आपको सुना देगी, बचपन में हम ये किया करते थे, ये ऐसे रहा करते थे, ये खाया करते थे, वो नहीं भूलता। यही तो शैतान है। आपको क्या पता, आपको क्या पता शैतान कैसे कैसे घुसा हुआ है आपके अंदर, आपको पता ही नहीं। शैतान ने कब्जा किया हुआ है, मैं आके बताऊं, आपके दिमाग पर। आपको हक बुलाता है, हैं? हक आपको कहते हैं ना देखने नहीं देता, हक आपको बुलाता है, ताकि जब आपको हक बुला ही रहेगा तो आप हक के रास्ते पे चलोगे कैसे? इसीलिए फिर ना हम सिरातल मुस्तकीम पे चलते हैं, ना हम कुरान की फिक्र करते हैं, ना हम रसूल अल्लाह की इताअत करते हैं, क्योंकि याद ही नहीं। फनसीतहा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है तूने मुझे बुलाया। अल्लाह कहता है आज हशर के दिन मैं तुझे बुला दूंगा। ये सोचें जरा कितनी बड़ी सजा है ये। जिसे अल्लाह बुला दे उसे फिर कौन याद करेगा, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आयत देखें, आयत आगे देखें, आखिरी आयत बस आ रही है 130 में। अल्लाह ताला फरमाता है सब्र कीजिए दिल आजार बातों पर। ये देखें जब आप लोगों को हक की तरफ, अल्लाह अपने महबूब को समझा रहा है 130 में, जब आप हक की तरफ लोगों को बुलाते हैं तो सारे कोई हक वाले नहीं होते कि सारे आपको कहते हैं ना मोहब्बत और आपकी चाहत के साथ, नहीं। अल्लाह कहता है हर तरह के लोग होते हैं। वस फसबिर, आप सब्र कीजिए, हक पर मुश्किलात आए तो भी सब्र करें, और हक का रास्ता चलना मुश्किल है तो भी सब्र करें। आप देखें सब्र क्या है, दो तरीके से सब्र की जरूरत है। एक हक के रास्ते पर सब्र से चलना, मुजाहिदा करते रहना, अल्लाह को इताअत और सिरातल मुस्तकीम और अनअमत अलैहिम की सोबत में सब्र से बैठे रहना। एक यहाँ सब्र चाहिए, और एक जब शैतानी हमले होंगे तब भी सब्र करना। शैतान के पीछे ना लग जाना कि मैं इसको मजा चखा के आऊं, नहीं। अल्लाह कहता है सब्र करते रहना, अल्लाह को याद करते रहना। सब्र करो, अल्लाह को याद करोगे तो सब्र आएगा ना। जिक्र फिक्र शुक्र सब्र, आपको समझ आ रही है? तो अल्लाह ने उसके लिए मिसाल दी है। नमाजों का औकात अल्लाह कहता है मैंने इसीलिए फैलाया हुआ है, फजर जोहर असर मगरिब ईशा। तो असल में मैं चाहता क्या हूँ, मेरे जिक्र में रहो, मेरे शुक्र में रहो, मेरी फिक्र में रहो, मेरे सब्र में रहो। ये देखिए नमाजों का अल्लाह ने इसलिए निज़ाम सारा पूरे दिन पे फैलाया हुआ है, पूरे रात दिन और रात पे फैलाया हुआ है। हमें पता ही नहीं किसकी वजह क्या है। कभी सोचा आपने क्यों फजर शुरू दिन में और रात गए हम ईशा पढ़ते हैं? अल्लाह कहता है हर वक्त मेरी याद में, मेरे जिक्र में, मेरी फिक्र में, मेरे शुक्र में रहो। दुनिया के शैतान के जो मकर हैं उनको छोड़ दो, दुनिया का असर है उसको छोड़ दो, जो नफ्स तुम्हें जकड़ेगा उसको छोड़ दो। ये नमाजें जो है ना, असल में सिर्फ नमाज का मतलब उठक बैठक नहीं होता। देखिए नमाज का असल मकसद ये होता है अपने जहन को हटा के दुनिया से, या किबला रू होने का मतलब ये होता है अपनी तवज्जो, हम तो ज़हन हमारा होता ही नहीं, तवज्जो हमारी होती नहीं है, सिर्फ जाए नमाज को बिछा के तो फटाफट हम दो सुनते हैं, दो इस तरह पढ़ के चले जाते हैं, नहीं। देखिए हर चीज के पीछे हिकमत है। अल्लाह कहता है जाए नमाज बिछाओ किबला रो, इसका मतलब है अपना जहन हटाओ दुनिया से, जहन हटाओ, तवज्जो इल्लल्लाह, तवज्जो इल्लल्लाह होके खड़े हो और हक पर खड़े हो लिल्लाह। जब तुम अकीमुस्सलाह कयाम करने जा रहे हो ना, तो पहले हक पर कयाम करना सीखो, हक पर अपने आप को कायम रखना सीखो। ये नमाज का मकसद है। नमाज का मकसद दो सजदे, दो रुकू, दो क़याम नहीं है। नमाज का मकसद हमारी ट्रेनिंग है। अल्लाह कहता है दुनिया से तवज्जो हटा। जैसे ही देखें फजर जोर ये सारा थ्रू आउट द डे नमाज का वक्त आता रहता है ना, अल्लाह कहता है शैतान के मकर बुला, शैतान और दुनिया का असर हटा, नफ्स जो तुझे अंदर से जकड़ता है उसको हटा। हर वक्त अल्लाह को याद, अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह का कहते हैं ना आहरत की फिक्र कर, दुनिया की फिक्रें ना कर, आहरत की, ईमान की, सिरातल मुस्तकीम की, नबी की पैरवी की फिक्र कर। और शुक्र कर के अल्लाह ने तुझे हिम्मत सेहत ताकत दे के तुझे हक पर खड़ा किया हुआ है, तुझे अपनी इताअत में झुकाया हुआ है, तुझे कुर्बत का सजदा करवाया हुआ है। हमें है ये शौर? मुझे बताएं,
یہ پورے دن میں اللہ نے نمازوں کا نظام کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ یہ اصل میں اللہ نے ہمیں نفس اور شیطان کے مکر سے بچایا ہوا ہے، لیکن ہمیں تو نماز کی حقیقت ہی نہیں پتہ، اس لیے شیطان ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، فٹافٹ کر لے فٹافٹ، اور اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے نس و نس جلدی سے پڑھ، جلدی سے سلام پھیر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح نماز میں ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں ہمارے پیچھے واقعی شیطان لگا ہوا ہے، اندر سے نفس دوڑا رہا ہوتا ہے جلدی کر، باہر سے شیطان بگا رہا ہوتا ہے فٹافٹ کر، ختم، یہ سلام پھیر، یہ بھاگ جا۔ مجھے آپ بتائیں، جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے آپ کو چاہت ہو، جس کی آپ مانتے ہوں، جس کی قربت آپ چاہتے ہوں، اس کے پاس جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے میں فٹافٹ نسو نس جاؤں؟ نہیں، یہی تو بات ہے، کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے میں نہ ہی سلام کر کے جاؤں، میں بیٹھا ہی رہوں اس کے پاس، اس کی محبت میں کھڑا رہوں، اس کی طاعت میں جھکا رہوں، اس کی قربت کے مزے لیتا رہوں، اس کی صحبت میں بیٹھا رہوں۔ ہم تو ایسے سلام پھیرے ہوتے ہیں فٹافٹ سلام پھیر دو، اس لیے کہ ہمیں نماز کا مقصد اور معنی اور معرفت ہے ہی نہیں۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صحبت میں، کسی کے محبت میں کھڑے ہو، کسی کی اطاعت میں جھکے ہو، کسی کی قربت میں پڑے ہو، کسی کی صحبت میں بیٹھے ہو۔ اگر وہ تمہارا محبوب ہے تو تمہارا تو سلام پھیرنے کو دل ہی نہیں کرے گا کہ میں فٹافٹ سلام کر کے تو چلا جاؤں۔ ہم تو فٹافٹ سلام پھیرتے، ہم نے بس وہ رٹی ہوئی ہیں 2-4 دعائیں ہیں، یہ دعائیں پڑھ کے تو فٹافٹ سلام پھیر دو۔ حالانکہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی قرآنی آیات ہیں، قرآنی آیات آپ جتنے بھی اس کے اندر آپ کے جو دل کی کیفیات ہیں، آپ وہ نماز میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بندہ کو کسی سے محبت ہو، کہتا ہے 2 باتیں اور کر لوں گا، وہ فلانی بات بھی یاد ہے یہ بھی کر لوں، اور یہ بھی کہنا تھا یہ بھی کر لوں۔ بندہ بہانے ڈھونڈ کے بیٹھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے انسان بہانے سے بیٹھتا ہے، وہ فلانی بات بھی کرنی تھی، وہ بھی کہنا تھا، یہ بھی مجھے خیال آیا تھا۔ ہمیں تو محبت ہے ہی نہیں، ہم فٹافٹ سلام پھیر کے پڑھ لیتے ہیں۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ دیکھیں انہیں قرآنی آیات یاد آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ سے کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ بھی حال سنا دوں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ تو حال دل سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ سلام ان کا دل کرتا ہی نہیں فٹافٹ پھیر کے تو میں بھاگ جاؤں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بندہ اپنا حال دل سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نماز ہوتی ہے جس کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ نمازوں کا نظام تو میں نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ غم تیرے پاس نہ آئیں، تکلیفیں تجھے چھوئیں نہ، پریشانیاں تجھے ہوں نہ، فتنے تیرے پاس آئیں نہ، تو میری یاد، میرا ذکر، میرا فکر، میرا شکر، میرا صبر، میرا توکل میری رضا میں رہے۔ لیکن چونکہ ہم نے نماز کا معنی اور مقصد اور معرفت ہی نہیں پائی، اس لیے نماز میں بھی ہم فٹافٹ سلام پھیر کے پھر وہی فکر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہی بات وہی اڑے رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ کاش ہمیں ویسے یہ حقیقت سمجھ آ جائے جو میں نے آپ بتائی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری تعریف کرو۔ دیکھیں سارا قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو، تم مجھے راضی کرو میں تمہیں راضی کروں گا۔ دیکھیں آخر میں کیا ہے؟ لعلک ترضی۔ دیکھیں آپ نے کبھی یہ نکتے سوچے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ اتنی بار آپ نے پڑھی ہوگی کہ نہیں گھر بیٹھے ثواب کمانے کے چکر میں؟ ثواب بھی وہ والا جو شیطان لے کے، شیطان کہتا میرے لیے کما، اپنے لیے نہ کمانا۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں تجھے محبت سے بلا رہا ہوں، لعلک ترضی، تجھے راضی کروں گا میں اگر تم مجھے راضی کرے گا۔
تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز میں کوئی خوشی ہے. ہم تو نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں بس مجبوری ہے, فرض پورا کرنا ہے. کبھی آپ نے اس لفظ پہ غور کیا؟ آپ یقین کرو میں تو کتنے دن کتنے مہینے اس لفظ سے باہر ہی نہیں آ پاتی تھی. لا اللہ کا تار دو, لا اللہ کا تار دو. اللہ کہتا ہے میں نے تیری خوشی کے لیے یہ سارا تجھے اپنی یاد, فکر, ذکر, شکر, صبر, توکل, رضا, یہ میں نے تجھے پورا اپنا سلسلہ دیا ہے نا. لا اللہ کا تر دو, تاکہ تو میرے ذکر میں خوش رہے, میرے شکر میں, میرے صبر میں, میری رضا میں خوش رہے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو نماز میں دوڑ لگائی ہوتی ہے ہم نے. آگے دیکھیں آیت 131 134, بس اب یہ ختم ہو رہا ہے ہمارا سپارہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں 16ویں سپارے کے اینڈ میں کیا کہتا ہے. 131, یہ آیت پہلے بھی گزری ہے, مجھے یاد آ رہا ہے. جو کچھ کافروں کو ہم نے دیا ہے, اللہ کہتا ہے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. دیکھیں ہماری تربیت اللہ کیسے کیسے کر رہا ہے. وہ تو مائل با کرم ہے. ہائے, میں تو بڑے دکھ سے یہ کہتی ہوں, بتا وہ تو مائل با کرم ہے. وہ تمہاری آنکھوں کی بھی تربیت کر رہا ہے, وہ تو ہمارے کانوں کی بھی تربیت کر رہا ہے. حق سنو. وہ تمہارے دل کی بھی تربیت کر رہا ہے, تزکیہ کرو. وہ تمہاری شخصیت کی بھی تربیت کر رہا ہے, رسول کی اطاعت کرو. ہم لیتے ہی نہیں, نہ آنکھوں کی تربیت, نہ سماعت کی, نہ بصارت کی, نہ اطاعت کی, نہ شخصیت کی. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے یہ ساری تربیت دی تھی. اللہ کا تر دو, تاکہ تو خوش رہے, تو میرے ذکر میں مسرور رہے, میری ذکر سے تجھے طہور ملے, تو مسرور رہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو آنکھوں کی تیری تربیت. وَلَا تَمَدُّنَّ عَيْنَيْ, عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, نہ دیکھ, اللہ کہتا ہے آنکھوں سے ایسے لوگوں کے گھروں کو, کئی طرح کے لوگوں کو اللہ کہتا ہے, اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا میں زندگی آرائش کی چیزیں دی ہوئی ہیں نا, اللہ کہتا ہے ان کو دیکھ بھی نہ. تجھے پتہ ہے ان کے اندر بہت بڑی آزمائش ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کا بڑا گھر ہے تو بڑا خوش قسمت ہے. تمہیں کیا پتا اس کو کتنا ڈپریشن ہے, تمہیں کیا پتا وہ کتنا بے سکون ہے, بے آرام ہے. بڑا بستر ہے لیکن وہ بے آرام ہے, بڑی دولت ہے لیکن بے معنی ہے. اللہ دیکھیں ہماری آنکھوں کی بھی تربیت کر رہا ہے. میں کہتی ہوں کاش ہم تربیت لینے والے اللہ سے ہوتے. اللہ کہتا ہے دیکھ بھی نہ. دیکھیں اللہ دیکھنے سے بھی منع کر رہا ہے. پیچھے آیت گزری تھی نا اسی طرح کی, اللہ منع کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں بھی نہ جو کچھ ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. یہ فتنہ ہے, یہ ان کے لیے فساد ہے, یہ ان کی آزمائش ہے, ان کی آزمائش بڑی ہے, فتنہ ان کی زندگیوں میں زیادہ ہے. آگے دیکھیے اللہ آخر میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ رزق ربک خیر و ابقی. اللہ کہتا ہے جو میں نے تجھے دیا ہوا ہے نا, جو تیرے لیے بہتر ہے نا, جو تھوڑی سی زندگی, تھوڑی سی مہلت, تھوڑی سی صحت, چھوٹا سا گھر, چھوٹے سے کہتے ہیں نا جو بھی تجھے میسر ہے گھر کی چیزیں سب کچھ, اللہ کہتا ہے وہ رزق ربی کا, جو تیرے رب کا رزق تیرے پاس ہے نا دنیا میں وہ بہتر ہے. خیروں تیرے حق میں بہتر ہے, نہ غیر کو دیکھ. یہ تجھے جو ملا ہوا ہے خیر ہے, وہ ابقا, اور یہ تجھے بقا کی طرف لے کے جائے گا, یعنی اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائے گا. اگر تو ذکر, فکر, شکر اور صبر سے وقت گزارے گا, شکوے نہیں کرے گا اور نہ شکری نہیں کرے گا. دیکھیں کیسے کیسے اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. آگے دیکھیں آخری آیت ہے 134 135 میں, اللہ کہتا ہے یہ جو کیا اپنے گھر والوں کو اللہ کہتا ہے نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے اس روزی کے خواستگار نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے تم سے نہیں کچھ چاہیے, میں تمہیں تقوی والا بنانا چاہتا ہوں, اتقا والا, تزکیہ والا, طہارہ والا. 34 35 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بات کر رہا ہے.
اور یہاں پہ دیکھیں یہ پارہ ختم ہے کہ کافر لوگ سب کچھ دیکھ کر بھی، دیکھیں آیتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اللہ کے پیغامات بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ کی آیات، اللہ کے ارشادات، احکامات سب نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو کافر لوگ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے پھر کیا، رسول سے بڑی کیا نشانی ہے، رسول جب تمہارے پاس آ گیا ہے، قرآن جب تمہارے پاس آ گیا ہے، پھر کون سی نشانی تم چاہتے ہو؟ پھر عذاب کی نشانی ہے، پھر جب عذاب آ جائے گا، فرشتے نظر آ جائیں گے، تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آخر میں پھر آیت 135 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ کہہ دو، بس آخری بات اللہ کہتا ہے کہہ دو، کیا؟ سب اپنے نتائج کے اپنے اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، سو تم بھی انتظار کرو۔ اگر نہیں سمجھنا چاہتے، اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر تم ابھی بھی ہدایت کا رستہ نہیں لینا چاہتے، ابھی بھی تم جہاد نہیں کرنا چاہتے، ابھی بھی تم صراط المستقیم پر نہیں چلنا چاہتے، قرآن کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، نبی کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی خوشی تم حاصل نہیں کرنا چاہتے نا، تو پھر تم پتہ کیا کرو؟ انتظار کرو۔ اللہ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، جب عذاب آئے گا نا، فرشتے آئیں گے موت کے، تمہیں معلوم ہو جائے گا دین کے سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ اصحاب الصراط السوی، تجھے تب پتا چلے گا کہ مجھے تو حق کے رستے پہ بلایا جاتا تھا اور میں پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، مجھے تو رسول کی پیروی کی طرف بلایا جاتا تھا، میں پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ تجھے تب پتا چلے گا، اللہ کہتا ہے جب عذاب کے فرشتے تجھے نظر آئیں گے نا، صراط السوی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے تو صراط المستقیم کو اب لے لیتا، تب کا کیا فائدہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہوش اڑ جائیں گے، جب فرشتے آ کے کہیں گے نفس حبیثہ، تب کیا فائدہ؟ صراط السوی کا اللہ کہتا ہے تجھے تب پتا چلے گا، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور ہدایت کا تجھے تب پتا چلے گا کون ہدایت پر تھا اور کون صراط۔ یعنی اللہ یہ سمجھا رہے ہیں جو لوگ اندھے ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں، جاہل ہیں نا، وہ بس موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ورنہ انہیں اللہ کے قرآن کی آیات اور دلیلیں اور کہتے ہیں نا صراط المستقیم کے پیغامات سب پہنچ گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں سے میرے جو شیخ ہیں شیخ طاہر القادری، انہوں نے جو منہاج السوی جو حدیث پاک کی کتاب ہے نا، انہوں نے لکھی ہے، یہ صراط السوی سے انہوں نے لیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ حدیث کے ذریعے بھی دیکھیں وہ ہمیں سیدھا راستہ، دیکھیں اللہ والوں کے نام اور ان کے کام کیسے اور ان کی نیات کہاں سے ملتی ہیں، ساری قرآن سے۔ منہاج قرآن کا نام بھی پیچھے آیا تھا نا، انہوں نے لیا تھا سورۃ المائدہ میں، میرے خیال ہے وہ آیت گزری ہے، یہاں پہ دیکھیں صراط السوی سے انہوں نے منہاج السوی حدیث پاک کی کتاب لوگوں کو حق کا رستہ، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط السوی، یہ جو صراط المستقیم ہے نا، یہ صراط السوی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب ہم نے کرنی نبی کی پیروی ہے، اور کرنا ہم نے اللہ کو راضی ہے۔ ہم نے اتنی دیر نہیں کرنی جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے، جو لوگ موت کے فرشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت لینے والا، صراط السوی پر چلنے والا اور نبی کی پیروی کرنے والا بنا۔ آمین۔